नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। बहुत अहम आयात हैं। वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने मा ततलू जो पढ़ते थे शयातीना शैतान अला मुल्क सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में। वमा और नहीं कफ़रा कुफ़र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वलाकिन्ना और लेकिन शयातीन शैतान काफ़र उन्होंने कुफ़र किया युअल्लिमूना वो सिखाते थे अन्नासा लोगों को सिहर जादू। वमा और नहीं उनजिला नाजिल किया था अलल मालिकैनी दो फरिश्तों पर भी बाबिला बाबिल में हारूत व मारूत हारूत और मारूत पर। वमा और नहीं युअल्लिमानी वो सिखाते थे मिन अहादिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो कह देते इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि नहनु हम फितनतुन आजमाइश हैं फ़ला पस ना तकफुर तुम कुफ़र करो फ़यतअल्लमूना तो वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से मा जो यफ़र्रिकूना जुदाई डाल देता था बेही जिसके साथ बैनल मरी मर्द व ज़ौजिही और उसके बीवी के दरमियान। वमा और नहीं हम वो बिज़ारीना नुकसान पहुँचा सकते भी इसके साथ मिन अहादिन किसी एक को इल्ला मगर बिज़निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमूना और वो सिखाते थे माँ जो यज़ुर्रुहुम ना नुकसान पहुँचा सकते थे उनको वला और ना ही यनफ़ाउहुम उनको नफ़ा दे सकते थे। वलाकद और बेशक आलिमु वो जानते थे लमन इश्तराह कि जो उन्होंने ख़रीद लिया मा लहू नहीं है उनके लिए फ़िल आखिरत या आखिरत में मिन खलाक कोई भी हिस्सा। वला बीसा अलबत्ता बहुत बुरा है मा शरऊ जो उन्होंने बेचा भी जिसके बदले में अनफुसा हम अपने आप को लव काश कानू वो होते या आलामून जानते वला वो अगर अन्नाहुम बेशक वो आमानु ईमान लाते वत्तकू और परहेज़गारी करते ला मसूबतुन अलबत्ता ज़रूर पाते मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के हाँ खैरुन भलाई लव काश कानू वो होते या आलामून जानते। फरमाया और वो इस चीज़ के पीछे लग गए जो शयातीन सुलेमान के अहद हुकूमत में पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया और लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया कि लोगों को जादू सिखाते थे। और वो इस चीज़ के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। हालांकि वो दोनों किसी एक को नहीं सिखाते थे यहाँ तक कि कहते कि हम तो महज एक आजमाइश हैं सो तुम कुफ़र ना करो। फिर वो इन दोनों में से उससे वो चीज़ सीखते जिसके साथ वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते और इसके साथ हरगिज़ किसी को नुकसान पहुँचाने वाले न थे मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। और वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो इन्हें नुकसान पहुँचाती और ना इन्हें फ़ायदा देती। हालांकि बिलाशुबा यकीनन वो जान चुके थे कि जिसने इसे ख़रीदा आखिरत में वो इसका कोई हिस्सा नहीं और बेशक बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो जानते होते और अगर वाकई वो ईमान लाते और बचते तो यकीनन अल्लाह के पास से थोड़ा सवाब भी बहुत बेहतर था। काश वो जानते होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर यहूदियों ने जानने पहचानने के बावजूद हसद और अनात की बिना पर आपकी पैरवी से इनकार कर दिया। मैदान में वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि हक़ पर होने का अकीदा और अमल ही क़ुव्वत की बुनियाद होता है और जिससे इनके हाथ खाली थे। चुनाचे वो हर उस कौम की तरह जो अकीदे और अमल की क़ुव्वत से खाली होती है जादू टूने और अमलियात के पीछे पड़ गए और ऐसी तदबीरें ढूंढने लगे जिनसे किसी भी मुशक्क़त और जद्दोजहद के बग़ैर सारे काम बन जाया करें। आयत में इसी तरफ इशारा है कि यहूदियों ने इन शयातीन से वो सीखा जो झूठ था और जिसे उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया था। इस तरह यहूद ने अम्बिया और रसूल के अलूम और अनवार को छोड़कर शयातीन से जादू सीखा। यहूदियों ने मशहूर कर रखा था
کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور تمام انبیاء کو یہی کہا گیا، اور ان کی حکومت کا مدار جادو پر تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے بھی کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس علم کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے، اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس، مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات جو تھیں ان کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا۔ استغفار۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی آیت میں پڑھ لیا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کفریہ کام ہے، اور جادو کرنے والے کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کام کرتے۔ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا اور اسے کبائر میں شمار کیا، یعنی گناہ کبیرہ ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ استغفر اللہ۔ یہ کبیرہ گناہ ہیں جو 7 میں نے ابھی پڑھی، اور یہ جو آخر میں کہ پاک دامن غافل، یعنی ان کو تو خود معلوم نہیں ہے، اور ایسی مومن عورتیں ہیں کہ جن کے اوپر ایسی تہمت لگا دینا کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ یہ کس طرح کا ان پر الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو اسی بنیاد پر ایک دوسرے کو، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اسی طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، ان کی عزت پر اسی طرح کے حملے کیے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص لبید بن العاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، یعنی 2 فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف ہیں۔ اس نے پوچھا، جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، بیر زروان میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی ایسے سرخ تھا جیسے کہ مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے،
اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی وہ بڑی بد شکل تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے جادو کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کنویں کو بھر دیا گیا، یعنی مٹی سے بھر دیا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ استغفار۔ اور آج یہ علم جو ہے وہ قابل فخر سمجھا جاتا ہے، اور ان ستاروں کے ذریعے سے پورے سال کے بارے میں وہ جو جادوگر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا سال کیسا گزرے گا، آپ کے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو فرمایا یہ جادو کا ایک حصہ ہے جو اس نے سیکھ لیا، اور جادوگر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ استغفار۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح 7 عجوا کھجوریں کھا لیں تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 7 کھجوریں جو مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں صبح کے وقت کھا لے تو شام تک اس کو کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر عجوا کھجوریں نہ ملیں تو آپ کوئی بھی کھجوریں اس نیت سے کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے۔ جادو حقیقت ہے اور وہ اللہ کے ارادے کے مطابق نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت کر دی ہے کہ جادوگر دنیاوی تعلقات میں سب سے قوی رشتہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اس سے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلا ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے نہیں تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ پھر ایک اور شیطان آ کر سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ آمش کہتے ہیں میرے خیال میں یہ فرمایا تھا، تو ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے، یعنی اتنا خوش ہوتا ہے اس عمل پر کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا گیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو یا اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو تو اس کا دفیہ کیسا کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے دم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو کو باطل کرنے والوں کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو اور نہ کوئی شرکیہ طریقہ ہو۔ یعنی آپ دم کروا سکتے ہیں مگر دم بھی آیات کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اور نیت بھی خالص ہو کہ بہتری کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہت خاص آیات ہیں، ان کو سنیے اور بار بار سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ آیات پہنچیں اور ان کو اس سے فائدہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ